औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। सूरह नूर हम कर रहे हैं, रुकू नंबर 4, पारा नंबर 18, आयत नंबर 26 से देखें। 26, 27, 27 सॉरी 27, 28 और 29 पहले इनको देखें, फिर अगली आयत को देखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तदखुलू बयूतन गैरा बयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुस्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। फ़इन लम तजिदु फ़ीहा अहदन फ़ला तदखुलूहा हत्ता युज़ना लकुम व क़ील लकुम मुरजिऊ फ़रजिऊ हुवा अज़का लकुम वल्लाहु बिमा तामलून अलीम। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तदखुलू बुयूतन गैर मस्कूनतिन फ़ीहा मताउल लकुम वल्लाहु यालमु मा तुबदून व मा तक्तुमून। ए ईमान वालो, तुम अपने घरों के सवार दूसरे घरों में दाखिल मत हो जब तक उनसे इजाज़त हासिल न कर लो और उनके रहने वालों को सलाम न कर लो। यही तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम ख्याल रखो। फिर अगर इन घरों में तुमको कोई ना मालूम हो तो भी उन घरों में मत जाओ जब तक कि तुमको इजाज़त न दी जाए, और अगर तुमसे कह दिया जाए कि उस वक्त लौट जाओ तो लौट आया करो। यही बात तुम्हारे लिए बेहतर है, और अल्लाह ताला को तुम्हारे अमाल की सब खबर है। तुमको ऐसे मकानात में चले जाने का गुनाह नहीं होगा जिनमें कोई न रहता हो, उनमें तुम्हारी बेशक कोई चीज़ हो, और जो तुम कुछ अलानिया करते हो और जो पोशीदा तौर पर रखते हो, अल्लाह ताला सब जानते हैं। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब पीने वाले पर लानत की है, इसके बनाने वाले पर, इसके बनवाने वाले पर, इसके बेचने वाले पर, ख़रीदने वाले पर, शराब को लाद कर ले जाने वाले पर, जिसके पास लेकर जाई जाए उस पर, इसके पिलाने वाले पर, इसको बेचकर उसकी कीमत खाने वाले पर। गोया जितने ज़राए वसाइल शराबखोरी के हो सकते हैं सबको ममनू करार दिया गया। चुनांचे हदीस पाक में ये मज़मून सराहतन मौजूद है कि नामहरम औरत की को बुरी नज़र से देखना, आँख का जना, इससे बातें करना, ज़ुबान का जना, इसकी बातों को सुनना, कान का जना, इसकी तरफ कल्ब का मिलान, बद दिल का जना, इसको हाथ लगाना, हाथ का जना, इसकी तरफ चल कर जाना, पाँव का जना, और फिर जो फ़ेले बद में मुब्तला हो तो वो असल जना। तो जना भी एक अखलाकी माशरती तबाही है। दूसरी बात जो यहाँ पे आयत में आई वो सलाम की अहमियत है, इजाज़त की अहमियत है। तो शरीयत ने इसमें ये बताया कि हदीस पाक में है कि 3 मरतबा तक सलाम करें और इजाज़त मिल जाए तो घर में दाखिल हो जाए, वरना वापस चला जाए। फिर दूसरी एक सूरत ये बताएगी कि अगर ये मालूम हो कि घर में कोई मौजूद नहीं है तो बग़ैर मालिक की इजाज़त के घर में दाखिल नहीं होना चाहिए। तीसरी हदायत ये बताई कि अगर तुमसे कहा जाए वापस चले जाओ तो वापस चले जाओ, इसको बुरा नहीं मानना। अब ज़ाहिर है जिन्होंने अगर कुरान के साथ ताल्लुक़ नहीं है, दीन की समझ नहीं है, उनको कहेंगे वापस चले जाओ तो वो तो इसको बिल्कुल भी नहीं समझ सकेंगे, अच्छा ही नहीं लगेगा। तो बहरहाल ये अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह के हुक्म पे राज़ी रहना ही जो है वो इंसान के लिए दुनिया और आखिरत की फलाह है। चौथी हदायत यहाँ पे ये दी जा रही है कि जिन मकानों में कोई ख़ास आदमी नहीं रहता, ना कोई रोक टोक है, मसलन मस्जिद, मदरसा, सराय, मुसाफिर खाना, दुकानें वगैरह, अगर वहाँ तुम्हारी कोई चीज़ है या तुमको इसको बरतने की ज़रूरत है तो वहाँ बेशक जा सकते हो, इसके लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है।
اگرچہ یہاں ان آیات میں خطاب مردوں کو ہے، مگر عورتوں کا حکم بھی یہی ہے کہ یہی ہے، مردانہ میں بھی اور زنانہ میں بھی۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اجازت لینے کا حکم صرف دوسروں کے گھر جانے کی صورت ہی میں نہیں، بلکہ خود اپنی ماں اور بہنوں کے پاس جانے کی صورت میں بھی یہی شریعت کا حکم ہے۔ اسی طرح احادیث صحیحہ میں ایک دوسرے کے گھر میں جھانکنے کی بھی سخت ممانعت ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں جھانکے اور تو ایک کنکر مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دے تو گناہ نہیں ہوا۔ دیکھیں اس زمانے میں تو یہ تھا نا کہ گھروں کے آگے لوہے کے دروازے کوئی نہیں تھے، نہ لکڑی کے تھے، موٹی چادریں ڈالی جاتی تھیں۔ تو ظاہر ہے پھر اس چیز کا احتیاط کرنی ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لی جائے۔ لیکن اگر کسی کے گھر میں جھانک رہے ہیں، یہ بھی بہت بری بات ہے۔ کسی کے کمرے میں جھانک رہے ہیں، وہ بھی غلط بات ہے۔ اور افسوس ہے کہ شریعت اسلام نے جس قدر اس معاملے کا اہتمام فرمایا، قرآن کریم میں اس کے مفصل احکام نازل ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے اس کی بڑی تاکید فرمائی، اتنا ہی مسلمان اس سے غافل ہو گئے۔ پڑھے لکھے لوگ، نیک لوگ بھی بعض دفعہ اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جس کے رہنے کی جگہ عطا فرمائی، خواہ مالکانہ ہو یا کرائے کا گھر، بہرحال اس کا گھر اس کا مسکن ہے، اور مسکن کا اصل غرض سکون اور راحت ہے۔ قرآن پاک میں جہاں اپنی اس نعمت کا ذکر کیا گیا، اس میں اس طرح بھی اشارہ فرمایا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں سے تمہارے لیے سکون اور راحت کا سامان دیا۔ اور یہ سکون اور راحت جبھی باقی رہ سکتا ہے کہ انسان کسی دوسرے شخص کی مداخلت کے بغیر اپنے گھر میں اپنی ضرورت کے مطابق آزادی سے کام کر سکے، آرام سے رہ سکے۔ اور اسلام نے کسی کو بھی ناحق تکلیف پہنچانا منع کیا، بلکہ اس کو حرام کے درجے میں کہا گیا۔ تو اجازت کے احکام میں ایک بڑی مصلحت لوگوں کی آزادی میں خلل ڈالنے، ان کی ایذا رسانی سے بچنے، جو ہر شریف انسان کا عقلی فریضہ ہے۔ دوسری مصلحت یہ ہے کہ اس میں خود اس شخص کی ہے جو کسی کی ملاقات کے لیے اس کے پاس گیا، جب وہ اجازت لے کے شائستہ انسان کی طرح ملے گا تو بھی اس کی بات کو قدر و منزلت سے سنا جائے گا، اور اگر اس کی کوئی حاجت ہے تو اس کو پورا کرنے کا داعی اس کے دل میں پیدا ہوگا، بخلاف اس کے وحشیانہ طرز سے کسی شخص پر بغیر اس کی اجازت کے مسلط ہو گیا تو انسان کو کو ظاہر ہے مشکلات کا سامنا ہوگا۔ تیسری مصلحت بے حیائی کا انسداد ہے کہ بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونے سے یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ غیر محرم عورت پر نظر پڑے، شیطان دل میں کوئی مرض پیدا کر دے۔ اسی مصلحت سے احکام اجازت جو استئذان ہے، اس کا مطلب اجازت ہے، اس کو قرآن کریم میں حد زنا، حد قذف وغیرہ احکام کو متصل لایا گیا ہے۔ چوتھی مصلحت یہ ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے گھر کی تنہائی میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جس میں دوسروں کو مطلع کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے گھر میں آ جائے تو وہ جس چیز کو دوسروں سے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے اس پر مطلع ہو جائے گا۔ کسی کی پوشیدہ راز کو زبردستی معلوم کرنے کی فکر بھی گناہ ہے، دوسروں کے لیے موجب تکلیف کی بات ہے۔ اگلی آیات کو دیکھیں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ترجمہ، آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 30 ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں نظر کی حفاظت کی بات آ رہی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے یہ بات حلال نہیں کہ وہ اپنی بیوی یا محرم خواتین کے سوا کسی دوسری عورت کو نگاہ بھر کر دیکھے۔ ایک دفعہ اچانک نظر پڑ گئی تو معاف ہے، لیکن یہ معاف نہیں کہ انسان کے آدمی نے جہاں کشش محسوس کی وہاں پھر نظر دوڑائی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی بد نظری کو آنکھوں کو زنا اور بدکاری سے تعبیر کیا۔ دوسرا یہ کہ غیر محرم پر جب ناجائز طور پر نظر ڈالنی حرام ہے، اس لیے مومن پر لازم ہے کہ ایسے مقامات اور ایسے مواقعوں پر بھی نہ جائے جہاں پر نظر کی حفاظت
مشکل ہو جاتی ہے۔ اجنبی عورت کا چہرہ، ہاتھ بضرورت دیکھنا جائز ہے، جیسے ڈاکٹر کے پاس گئے اور ضرورت کے تحت بیماری کی وجہ سے ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ علماء سلف نے باجماع لکھا کہ مرد لڑکوں کا حکم بھی عورتوں کی طرح ہے، کسی لڑکے کو نظر بھر کر بدنیتی سے دیکھنا حرام ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اگر اجنبی عورت نہ ہو بلکہ محرم ہو، یعنی ایسی عورت جس سے شرعاً نکاح جائز نہیں، تو پھر صرف ضروری جو اعضاء کھلے ہوئے، جیسے عورت کی کا جو عورت کا جو شرعی طور پر جو گھر کے اندر کا پردہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا چہرہ کھلا ہو اور ہاتھ اس کے جو ہیں، یہ جو ہاتھ کے گھٹے ہیں یہاں تک اس کا لباس پورا ہو، پاؤں کے ٹخنے تک۔ یہ شرعی لباس ہے عورت کا گھر کے اندر، اور گھر سے باہر جائے گی تو اس کے ساتھ ساتھ وہ چہرہ بھی ڈھکے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا اہتمام کس لیے ہے کہ عورت جو ہے وہ جب اپنے آپ کو ایک تو اس کو خود تحفظ محسوس ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ غیر محرم کی نظر سے بھی، بری نظر سے بچ سکے گی، اپنے آپ کو بھی بچائے گی، دوسرے کو بھی بچائے گی۔ اور اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ باہم مردوں کو بھی ایک دوسرے کے سطر پر بغیر ضرورت خاص نظر ڈالنا حرام ہے۔ ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ مرد کے لیے سطر ہے۔ تو سطر جس طرح عورت کا سطر ہے، اسی طرح مرد کا بھی سطر ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، بے حیائی سے بچائے، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہے نا، جس طرح آج کے دور میں مس یوز آف موبائل ہے، سینما تھیٹر تو خیر کم ہو گیا، اب تو گھر گھر سینمے کھل گئے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں انسان کی خواہشات اور فواہش کو ابھارتی ہیں یہ چیزیں، اس لیے ہر اس چیز سے اپنے آپ کو انسان نے بچانا ہے جس میں گناہ کا احتمال ہوتا ہے۔ اگلی آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 31۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُؤُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بؤولتهن أو أبنائهن أو أبناء بؤولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهم أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اور مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہے، جس کے ہر طرف چھپانے میں حرج ہے، اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں مگر اپنے شوہروں پر اور اپنے باپ پر، اپنے شوہر کے باپ پر، اور اپنے بیٹوں پر اور اپنے شوہروں کے بیٹوں پر، یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں پر، یا اپنی عورتوں پر یا اپنی لونڈیوں پر، یا ان مردوں پر جو طفلی ہوں اور ان کو ذرا توجہ نہ ہو، یا ایسے لڑکوں پر جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے بھی ابھی نا واقف ہوں، اور اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ ان کا مخفی زیور معلوم ہو جائے۔ اور مسلمانوں، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اس آیت میں اس طرح کا حکم مسلمان عورتوں کو ہوتا ہے، انہیں بھی اپنی شرمگاہیں نیچی رکھنی چاہیے اور اپنے چھپے ہوئے اعضاء کی حفاظت کرنی چاہیے،
مزید عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو اپنی پیدائشی زیبائش یا لباس یا زیور کی آرائش کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، مثلا جیسے انگوٹھی چھلا پہنا ہوا ہے، مہندی لگائی ہے، کاجل سرما لگایا ہوا ہے، تو اس کو دکھاوے کے اندر نہیں لے کے آنا ان چیزوں کو۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں گھر کے اندر استعمال کی ہوتی ہیں۔ اس آیت میں محض سطر کا مسئلہ بیان ہوا، وہ عورت اپنے گھر کے اندر ہو یا باہر۔ باقی حجاب یعنی پردے کا مسئلہ کہ شریعت نے عورت کو کن حالات میں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی اور کس طرح اس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ احزاب 22ویں پارے میں بھی آ جائے گی۔ ایام جاہلیت میں عورتیں اپنا دوپٹہ یا اوڑھنی سر پر ڈال کر اس کے دونوں پلے پشت پر لٹکا دیتی تھی، یعنی کہ کمر سے پیچھے۔ اس طرح سینے کا بھار جو تھا وہ نظر آتا رہتا تھا۔ یہ سب غلط تھا کہ سر ڈھکا ہوا ہے اور سینہ ننگا ہے، اور اس کے اندر کان گردن وہ پوری طرح ڈھکے نہیں ہوتے تھے، تو ظاہر ہے اس کا گناہ ہوگا۔ دیکھنے والا تو اپنی نظر کی جو حفاظت کرے گا وہی کر سکتا ہے صرف۔ پھر ان مردوں پہ جو محض کھانے پینے کے واسطے تو پھیلی طفلی کے طور پر رہتے ہیں، ان کی وجہ سے ان کی بوجہ حواس درست نہ ہونے کے عورتوں کی طرف ذرا توجہ نہ ہو، یا ایسے بچوں پر جو اپنی ابھی عورتوں کے پردے کی باتوں سے واقف نہیں ہوتے، ان سب کے سامنے زینت کے مواقع کا اظہار کرنا جائز ہے۔ یعنی کہ گھر میں اگر ایسا بھی کوئی نوکر رکھا ہوا ہے مرد جو کہ نابالغ ہے اور ابھی عورتوں کے مسائل کو نہیں سمجھتا، اگر ایسا ہے پھر تو ظاہر ہے کوئی بات نہیں کہ اگر اس نے زینت کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی گھر میں، بہت سے گھروں میں جوان بالغ مرد رکھے ہوتے ہیں، ڈرائیور ہوتے ہیں، کوک ہوتے ہیں، یا گھر کا اور سیکیورٹی کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان سب سے عورتوں کے لیے اپنی زینت کو چھپانا بے حد ضروری ہے، پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حیا اور عفت کا کسی درجہ اہتمام شریعت مطہرہ میں ہے۔ فتنے کے کیسے کیسے دروازے اور چھپے ہوئے سوراخوں کو ہماری شریعت نے بند کر دیا۔ ایک طرف تو یہ احتیاطیں اور پابندیاں ہیں، اور ان کے مقابل اب موجودہ حالت پر نظر ڈالیں کہ جہاں مرد عورت کے مشترک ناچ گانے ہو رہے ہیں، آزادیاں ہیں، اور جس کے نتائج کی آپ دیکھیں اگر اسکول کالج یونیورسٹی لیول پر بھی مخلوط تعلیم ہو رہی ہے، سب اکٹھے پڑھ رہے ہیں، تو بہت مشکل ہے خواتین کو، مردوں کو اپنے آپ کو بچانا، اپنی حفاظت میں رکھنا۔ اسی لیے آج کے دور میں بے حیائی عام ہے، غلط حرکات جو ہیں وہ حد سے باہر نکلتی جا رہی ہیں، والدین کے کنٹرول میں نہیں ہیں، زنا کی وارداتیں عام ہو رہی ہیں، حرامی بچوں کی پیدائشیں اور ان کو سڑکوں کوڑوں پہ پھینک جانے کے واقعات بھی کھلے عام ہو رہے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ اتباع قرآن، اتباع دین کے سوا اس کے اور کوئی علاج نہیں ہے۔ دین کی سمجھ لینا بے حد ضروری ہے، تبھی انسان اس دنیا میں پاکیزہ زندگی گزارے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جماعت علماء، امت کو میرا پیغام پہنچا دو کہ جب تک حکام عیاشی، ظلم اور تکبر نہیں چھوڑیں گے، اغنیاء، امیر لوگ جب تک بخل، حق تلفی اور بے حیائی ترک نہیں کریں گے، علماء جب تک حرص دنیا اور ریاکاری اور خودنمائی سے باز نہیں آئیں گے، عورتیں جب تک بدکاری، ناچ گانا، فحش گانے، شوہروں کی نافرمانی اور عریانی اور بے پردگی نہیں چھوڑیں گی، اور پوری قوم جب تک جھوٹی گواہی، غیبت، زنا، لواطت، شراب نوشی، سود خوری اور اعمال شرک سے توبہ نہیں کریں گی، خوب یاد رکھو اس وقت تک عذاب الہی سے نہیں بچ سکتے۔ اس آیت کو سنتے سب صحابہ کرام پر گریہ طاری ہو گیا تھا اور وہ رونا شروع ہو گئے تھے۔ تو بہرحال دیکھیں ان کا تو لیول بہت اونچا، حکم آتا تھا وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ تو آج کے دور میں بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو ایسی جگہوں پہ بٹھائیں جہاں پر قرآن کی تعلیمات ہوتی ہیں۔ پھر آیت میں دیکھیں محرم رشتہ داروں کی بات آئی تھی کہ آیت میں عورت کے لیے 8 قسم کے مردوں کا اور 4 دوسری قسم کا پردہ اس سے مستثنی ہے، یعنی کہ ان کے سامنے سطر میں رہنا ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے شوہر ہے جس سے بیوی کے کسی اعضاء کا پردہ نہیں، دوسرا اپنے والد سے جس میں دادا پر دادا، نانا پر نانا سب شامل ہیں، تیسرے سسر یعنی شوہر کا باپ، اس میں سسر کا باپ، دادا، نانا سب شامل ہیں، چوتھے اپنے لڑکے
جو اپنی اولاد میں سے ہیں، اس میں پوتے نواسے شامل ہیں، پانچواں شوہر کے لڑکے جو کسی دوسری بیوی سے ہوں یعنی ستیلے بیٹے پوتے، اور چھٹا اپنا بھائی، اس میں حقیقی بھائی بھی شامل ہے اور باپ شریک اور ماں شریک بھائی بھی، لیکن ماموں خالہ یا چچا تایا اور پھوپھی کے لڑکے جن کو عام عرف میں بھائی کہا جاتا ہے وہ اس میں داخل نہیں، وہ غیر محرم ہے۔ ساتویں بھائیوں کے لڑکے، یہاں بھی صرف حقیقی یا ماں شریک یا باپ شریک بھائی کے لڑکے مراد ہیں، دوسرے عرفی بھائیوں یعنی ماموں خالہ چچا تایا پھوپھی زاد بھائیوں کے لڑکے شامل نہیں۔ آٹھویں بہنوں کے لڑکے، اس میں بھی حقیقی اور ماں شریک یا باپ شریک بہنوں کے لڑکے مراد ہیں، ماموں زاد چچا زاد وغیرہ بہنوں کے لڑکے داخل نہیں ہیں۔ یہ 8 قسم تو مردوں کے ہیں جو احکام حجاب اور پردے سے مستثنیٰ ہیں، ان کے سامنے نہ بھی کیا جائے تو ٹھیک ہے، مگر یہ واضح رہے کہ ستر عورتوں سے استثناء نہیں ہے، یعنی کہ ستر میں عورت نے ہر حال میں رہنا ہے۔ عورت کا جو بدن ستر میں داخل ہے، جس کا کھولنا نماز میں بھی جائز نہیں، اس کا دیکھنا محارم یعنی باپ بیٹے بھائی وغیرہ کو بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی اور پھر امام غزالی فرماتے ہیں کہ اجنبی عورت کا تو قرآن سننا بھی حرام، اور عورت کی اذان اور اقامت بالاجماع ناجائز ہے۔ معلوم ہوا کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے جس کا پردہ واجب ہے۔ جب عورت کی اذان اقامت ناجائز ہے تو جلسہ عام میں عورت کا کھلے منہ آنا، تقریر کرنا، مردوں کی پارٹیوں میں کھلے منہ زیب و زینت سے شرکت کرنا، اپنی تصویریں بنانا اور پھر ان کا اخباروں میں چھپوانا سب حرام ہے۔ اگلی آیت کو دیکھیں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور تم میں جو بے نکاح ہوں تم ان کا نکاح کر دیا کرو، اور تمہارے غلام اور لونڈیاں جو ہیں لونڈیوں میں سے جو اس کے لائق ہو اس کا بھی، اگر وہ لوگ مفلس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو جن کو نکاح کا مقدر نہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو ضبط کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کریں، پھر نکاح کریں۔ تو حدیث پاک میں بھی نکاح کی بڑی فضیلت اور ترغیب آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے علی، 3 کاموں میں دیر نہ کرو: فرض نماز کا جب وقت آ جائے، جنازہ جب موجود ہو، اور عورت جو بیوہ عورت جب اس کا کف مل جائے یعنی برابری کا رشتہ مل جائے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہوا کہ جو میری فطرت چاہے وہ اب میری سنت اختیار کرے، اور میری سنت نکاح ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جس کے پاس نکاح کے لیے مال ہو اور وہ نکاح نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوا، لوگو ایسی عورتوں سے نکاح کرو جن میں کثیر النسل ہونے کی قابلیت ہو، نسل بڑھاؤ، کیونکہ میں تمہاری کثرت سے گزشتہ امتوں پر فخر کروں گا۔ تمہاری کثرت یعنی کہ اولاد کے زیادہ ہونے سے، پھر اولاد ہو تو ان کی صحیح معنی میں شریعت کے حساب سے ان کی تربیت کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ غَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يَكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتب ہونے کے خواہاں ہیں تو بہتر ہے کہ ان کو مکاتب بنا دیا کرو اگر ان میں بہتری کے آثار پاؤ، اور اللہ کے دیے ہوئے اس مال میں سے ان کو بھی دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے، اور اپنی مملوکہ لونڈیوں کو زنا کرنے پہ مجبور مت کرو جب وہ پاک دامن رہنا چاہیں، محض اس لیے کہ دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ
یعنی مال تم کو حاصل ہو جائے، اور جو شخص ان کو مجبور کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو مجبور کیے جانے کے بعد ان کے لیے بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ہم نے تمہارے پاس کھلے کھلے احکام بھیجے ہیں، اور جو لوگ تم سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کی بعض حکایات بھی، اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کی باتیں بھیجی ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں مکاتبت کی بات آ رہی ہے کہ مکاتبت کے لفظی معنی ہیں پڑھا لکھا ہونا، مگر اصلاحی شریعت میں یہ لفظ غلام اور آقا کے درمیان ایک معاہدے کا نام ہے، جس میں غلام آقا سے یہ کہے کہ میں کما کر اتنا مال تجھے دے دوں گا تو آزاد ہو جائے گا، اور مالک اسے منظور کر لے، اور یہ مکاتب اگرچہ ابھی غلام رہے گا لیکن کمائی، پیشہ یا تجارت وغیرہ کے باب میں خود مختار ہو جائے گا۔ پھر اگر شرط پوری ہو گئی تو غلام آزاد ہو جائے گا۔ نہ پوری ہو سکنے کی حالت میں غلام یا تو خود ہی مکاتبت کو فسخ کر لے گا، ورنہ قاضی یا حاکم اس کو ختم کرے گا۔ تو بہرحال یہ اس میں اور بھی مزید تفصیلات ہیں لیکن فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس رکوع سے ریلیٹڈ 6 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ شریعت میں سلام اور اجازت کی وضاحت کریں، آیت نمبر 27-28۔ دوسرا سوال ہے نظر کی حفاظت کن کن طریقوں سے کی جاتی ہے، آیت نمبر 30۔ تیسرا سوال ہے کہ خواتین اپنی زینت کی حفاظت کس طرح کر سکتی ہیں، آیت نمبر 31۔ کوشچن نمبر 4، عورتوں کے محرم رشتہ داروں کا تحریر کریں، آیت نمبر 31۔ پھر سوال نمبر 5 ہے نکاح کی اہمیت تحریر کریں، آیت نمبر 32۔ اور چھٹا سوال ہے مکاتبت کی وضاحت کریں، آیت نمبر 33۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ ہم کو دین کی سمجھ اور قرآن پاک کے احکام پر ایمان یقین کامل نصیب فرما دیجیے۔ قرآن کریم نے جن باتوں کو پسندیدہ قرار دیا وہ ہمیں بھی محبوب ہوں، اور جن امور کو ناجائز قرار دیا وہ ہمارے دلوں میں بھی اس سے بھی ختم ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور اس کے خلاف شرع باتوں کو اپنانے سے کامل گریز نصیب فرما۔ یا اللہ اس ملک سے جو غیر شرعی قوانین رائج ہیں ان کے یکسر مٹنے اور قرآن کے احکام نافذ ہونے کی صورت میں غیب سے ہماری مدد فرما دیجیے۔ یا اللہ جس قوم سے اور امت کے جن افراد سے رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناخوش ہیں تو ان کو دین و دنیا کی صلاح و فلاح کیسے نصیب ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات پر کان نہ دھرنے والے آپ کی ناراضگی اور عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ یا اللہ ہماری بدحالی اب انتہائی قابل رحم و کرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اب امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے، ان کی اصلاح کی صورتیں غیب سے فرما دیجیے۔ ہمارے علماء، صلحاء، حکام اور عوام، مردوں اور عورتوں سبھی کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور عظمت عطا فرما دیجیے، اور آپ کے اتباع کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ آسانی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو اس دنیا کی برائی سے، فسق و فجور سے، بد نظری سے، بد نگاہی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔